बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। आज कुछ और अहम टॉपिक्स के साथ इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो लसबेला का एक इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। हर आंख अश्कबार और अफसरदा नज़र आई, मगर अफसोस सद अफसोस ये कि इस मौके पर भी हमने देखा कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, जिस बेहिसी के साथ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, उसको जितना भी बुरा कहा जाए, उसको भी ये कहा जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उतना ही कम है। और जब तहकीकात की गई हैं तो उसमें नहायत एक चशमकुशा किस्म के इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। इस मज़मूम कार्रवाई में एक सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो शामिल हमें नजर आए हैं, जिन्होंने ना सिर्फ ये ट्रोलिंग की बल्कि इसको आगे बढ़ाने में भी भरपूर अपना किरदार अदा किया। और उसके अलावा कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी सामने आए हैं। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि क्या सब कुछ सिर्फ सियासत ही है, क्या करियर भी हैं, कुछ बाउंड्रीज भी हैं जिनका सियासी जमातों को भी ख्याल रखना चाहिए, और बहैसियत आवाम हम भी जब कुछ ट्वीट करें, जब किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हों, किसी भी जमात से वाबस्तगी हो, तो हमें भी उन उसूलों का, उन पाबंदियों का, उन बाउंड्री से आगे नहीं जाना चाहिए। वो नो गो एरियाज़ हैं, उन पर हमने बात नहीं करनी, इसलिए क्योंकि वो मुकद्दम है, तो उसी से हमारी इज्जत भी, उसी से हमारा वकार भी है। मैं पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ, फिर डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे। हमें एज यूजुअल ज्वाइन कर चुके हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आपने टाइम दिया। हुमायूं खान साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने हमें टाइम दिया। साफ़ी साहब, सबसे पहले मैं अगर आपकी जानिब आऊँ, सर जो ये बातें हुई हैं इस पर भी मैं बात करते हैं, लेकिन एक मुझे कहा जा रहा है एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट पहले देखते हैं, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसर और जवान शहीद हो गए थे। DG ISPR के मुताबिक लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा घूट के पहाड़ी सिलसिले से मिला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। इस हादसे के बाद शोहदाए लसबेला के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। एजेंसीज ने तहकीकात के दौरान चश्मकुशा इंकशाफात किए। हुकूमत ने इस घिनौनी मुहिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया। इन तहकीकात में से एक बड़ी पेशरफ्त मिली। एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले कारकुन घिनौने जुर्म में मुलव्विस पाए गए। पूरी मुहिम में सियासी कारकुनों ने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। मुहिम का मकसद मुल्की इदारों की साख को मुतासिर करना था। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ इस घिनौनी मुहिम में शामिल थे। सियासी जमात की इस मुहिम में हमसाया मुल्क से हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्विस निकले। ये मुहिम एक ऐसे वक्त में शुरू की गई जब पूरी कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे के बायस होने वाली शहादतों पर गमज़दा थी। इस गैर अखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी की गई। जी नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने देखी और मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी मुर्तज़ा सोलंकी साहब से। मुर्तज़ा साहब, ये रिपोर्ट आपने देखी सर, ये कौन लोग हैं सर? क्या ये लोग पाकिस्तान होने के या इवन मुसलमान होने के भी हकदार हैं? देखें जी, ये कोई 529 अकाउंट्स हैं जी, जिन्होंने इस गलीज मुहिम में हिस्सा लिया। और बदकिस्मती से इसमें ये पाकिस्तानी ही अकाउंट्स हैं। कोई 18 के करीब अकाउंट्स मेरी मालूमात के मुताबिक भारतीय हैं। ठीक। और ये शुरू यहाँ से हुआ और फिर जो भारतीय अकाउंट्स हैं उन्होंने उनके साथ एक सिनर्जी क्रिएट करके ये ट्रेंडिंग की। इसमें 2 अहम इनके मकासद थे। एक तो जो एक कुदरती हादसा हुआ खराब मौसम की वजह से, उसके बारे में गलत मालूमात लोगों को दी जाए जी, और मुख्तलिफ वसवसे पैदा किए जाए। और दूसरी तरफ ये जो हमारे फौजी अफसरान और जूनियर ऑफिसर्स जो इस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में थे, बजाय उनकी तारीफ और उनकी कुर्बानी का जिक्र करना कि वो इस मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के अवाम के लिए काम कर रहे थे, उसके बजाय उन पे तंज और तबर्रे करना
اور ان کو ایک طرح سے جو 4 مہینے پہلے جو ایک آئینی قدم اٹھایا گیا تھا جی تحریک عدم اعتماد کا، اس کے خلاف استعمال کرنا اور اس پہ شادیانے بجانا، تو یہ دونوں شرمناک حرکتیں ہیں. لیکن ہماری معلومات یہ ہے کہ یہ تفتیش بڑی حد تک آگے بڑھی ہے، ٹھیک اور یہ ایک افسوسناک امر سامنے آیا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی، اس کی لیڈرشپ، انہوں نے ان لوگوں کو فٹ سولجر کے طور پر استعمال کیا. ان کا لنک ایک طرح سے اسٹیبلش ہوا ہے. یہ سب سے افسوسناک امر ہے. جی بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب، جس طرح سے ابھی مرتضیٰ صاحب نے فرمایا کہ ایک سیاسی جماعت کی اس میں ایک وابستگی نظر آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ افسوسناک امر ہے. ایک ایسی صورتحال جب سیلاب کی کیفیت ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے شہید بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور اپنی جانیں انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی. اس موقع کے اوپر اس انداز میں کام کرنا اور ایک پارٹی کا اس میں ملوث ہونا، یہ کس سوچ کی عکاسی کرتا ہے سر؟ کون سا مائنڈ سیٹ ہے یہ بیسیکلی ایک جاہلانہ مائنڈ سیٹ ہے، ایک پولرائزیشن کی طرف سیاست کو لے کے جانے والا مائنڈ سیٹ ہے. اور ایک سیاسی جماعت نے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو کارکنان تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے جو ہے اپنی بے وقوفی میں، کم عقلی میں، جاہلیت میں، یا ایک جو ہے نا ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک ملے جلے رجحان کے تحت ایک ایسی حرکت کی. ہم اکثر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی، جس طرح ابھی سولانگی صاحب نے گفتگو کے اندر ذکر کیا کہ 18 انڈیا کے اکاؤنٹ تھے، وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یوز ہو کے اپنی اس مملکت خداداد اور اس فوج کے ساتھ، جس کا ہم خان صاحب بڑے عرصے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی افواج کا، پاکستان کی سول سیکیورٹی فورسز کا ذکر کرتے رہے. اور اس میں پھر جب ایسے واقعات آ رہے ہیں اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. اور یہ فوج کے وہ ایسے افسران تھے، 2 میجر تھے، 2 جو ہے بریگیڈیئرز تھے، جن میں سے ایک پروموٹ ہو گیا، میجر جنرل ہو چکے تھے، اور ایک لیفٹنٹ جنرل اور ایک لانس نائک تھے. یہ تمام مطلب ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی تک کا اگر ریکارڈ ہم دیکھیں تو ایکسیپشنل رہا اپنی اپنی فیلڈ میں جو انہوں نے کیا. اور پھر ہمارا جو کلچر ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اچھا ویسے وفات پر، یہ تو شہید ہوئے ہیں جو اس کے اندر وہ ریسکیو اور اس کے مشن کے اوپر کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ پھر آپ نے ایسے جو الفاظ اور القابات کا استعمال کیا، بے وقوفی نہیں، جالیت نہیں، بیسکلی یہ ملک دشمنی کا جو سب سے بڑا ثبوت تھا. تو یہ میری نظر میں لیڈرشپ جو ہے اس کا ویژن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب پتہ چل جائے یہ چیزیں ایسی ہوئی ہیں تو آپ اس سے یا تو اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور پھر اس کو کنڈیم کریں. وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو یہ جو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے یا جو اس کی سبمیشن ہے، یہ جو انیشیل فائنڈنگ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ لوگ استعمال ہوئے اور پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا استعمال کیا پولیٹیکل مقاصد کے لیے. اور پولیٹیکل مقاصد کیا تھے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جب سے یہ حکومت جو ہے، پچھلی حکومت جو وہ جب گزری تو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی. دس از ویری انفارچونیٹ. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ہماری پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں، اور پاک فوج کے علاوہ ہماری ایئر فورس، نیوی، ہماری پولیس، ہمارے رینجرز، ان سب کی قربانیوں کو پولیٹیسائز نہ کریں. خدا را مطلب آپ دیکھیں یہ وہ جو ہے بچے جو ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو ہیں ملک کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پورا افغانستان کا بارڈر، پھر آپ کا انڈین اوشن، اور پھر آپ کا سب اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا واپس پاور میں آنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کے کارکنان جو ہیں وہ ایک غلط کیمپین کا حصہ بن کے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا اگر اب اللہ نہ کرے آپ آئندہ دوبارہ حکومت میں آ گئے، لیکن اگر نہ بھی آئے تو آپ پورے ملک کو جو ہے نا ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، which is very unfortunate. آپ بھی تو دیکھیے کہ دنیا میں ہمارا کیا امیج آ رہا ہے، لوگ بھی تو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اداروں کی جو ہے وہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو یہ ذرا بتا دیجیے گا، جس طرح سے ابھی ہمارے صاحب نے فرمایا کہ کسی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جا رہا، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، مقصد کیا ہے اس مذموم کارروائی کا؟ کیا عوام اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنا؟ کیا پولرائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ دیر از نو باؤنڈری، کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا؟ جی مقصد تو دیکھیں جو ابتدائی رپورٹ جو میڈیا پہ زیر گردش ہے، ابھی ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے، لیکن مصدقہ رپورٹس ہے کیونکہ سرکاری میڈیا پہ بھی اس کی تشہیر ہوئی ہے اور پرائیویٹ میڈیا نے بھی اس کو مشتہر کیا ہے اس رپورٹ کو، جو
خدشات کے عین مطابق یہ ثابت بات ہو رہی ہے، ابتدائی تحقیقات ہے، سیاسی جماعت ملوث ہے اپوزیشن کی، چونکہ اس رپورٹ میں کسی سیاسی جماعت کا نام منشن نہیں ہے، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں وہ بدقسمتی سے اپوزیشن کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے جو اپنی مقبولیت کے زوم میں بھی مبتلا ہے، اور ماضی میں یہی جماعت تھی جنہوں نے ایک پیج کا بھی بہت بڑی مدت تک راگ الاپا تھا۔ اب اگر ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ فوج جو ہماری سرحدوں کا محافظ ادارہ ہے اور پاکستانی فوج جنہوں نے انڈیا کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑی ہے، ہماری سرحدوں کو محفوظ بنایا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے قابل فخر ادارہ ہے، ماضی کے چند جنرلوں کی جو سیاسی مہم جوئیوں سے ہٹ کے پوری دنیا میں خصوصاً عالم اسلام میں پاکستانی فوج کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک ایسے موقع پر اس کی میں تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ 1 اگست کو یہ جو فوجی جوان اور افسران جو تھے وہ بلوچستان کے جو سیلاب میں پھنسے ہوئے مصیبت زدہ لوگ تھے، ان کے لیے خراب موسم میں باہر نکلے تھے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ریسکیو ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے یہ لوگ فضا میں موجود تھے، اور اللہ کو ان کی شہادت مقصود تھی، شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے۔ اور جس طرح ہمارا ایک کلچر، ہمارا جو ایک ہم جس سوسائٹی میں ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی، اگر ہمارے دشمنوں کے ہاں بھی موت واقع ہو جائے اور پھر یہ شہادت کی موت تھی، تو اس پہ بھی کم از کم اگر ہم تعزیت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرتے۔ اگر جس جماعت کی طرف اشارے ہیں، اگر ان کو فوج کے ادارے سے یا فوج کے کچھ افسران سے شکایتیں ہیں تو ان کو اگر اس پہ ان کا تعزیت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا تو جگہ سائی کے لیے یہ جس طریقے سے الزام تراشی اور جس طریقے سے تضحیق کی گئی، کم از کم اگر اس سے اجتناب کیا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن کیا کیجئے گا، اس جماعت کی جو قیادت ہے وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ اور جو صاحب علم صاحب دانش جو طبقے تھے، شروع دن سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہی ان سے التجائے ہوتی رہی ہے کہ خدا را یہ ٹرولنگ، یہ گالیاں، یہ دشنام ترازیاں اس کو بند کرے، اس کو روکے، اس کا راستہ روکے، ورنہ یہ آپ کے جو بے لگام سپورٹر ہے جو ایک فرقے کی شکل میں، اب یہ سیاسی کارکن ان کو میں نہیں کہہ سکتا، اس میں کچھ جینون سیاسی کارکن بھی ہوں گے پی ٹی آئی میں، لیکن جس طریقے سے جو ٹرولنگ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں، دشنام ترازی جو کرتے ہیں، وہ ایک فرقے کی صورت میں، خطرناک فرقے کی صورت میں ہمارے سوسائٹی میں انٹیگریٹ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ اب بھی جو کچھ ہوا یقینی طور پر جو ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن کم از کم اس کا رستہ روکنا ہوگا ہمیں۔ لیکن صافی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی یوتھ کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ بھی دیکھیں وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور کون سی بات کیا کرنی ہے؟ پیرنٹس کو بھی اس میں بڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس قسم کی سوچ کا مالک بنتا جا رہا ہے اور کیا وہ سوچ جو ہے وہ ملک کے لیے مثبت ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اب ٹاپک کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جائیں گے اور بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ سامنے آیا جس میں پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ جو کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ جو انہوں نے لی وہ ثابت ہو گئی۔ اس کی پوری ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن میں آئی، ہم نے دیکھا کہ بہت اس پہ بات ہوئی، ہم نے دیکھا پھر اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی نے جو درخواست دی تھی اس کو لارجر بینچ کے سپورٹ کر دیا ہے، اور اب یہ جو کیس ہے اس کی سماعت پرسوں ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب تو ان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں قمر دلشاد صاحب، ہم ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ سر بہت شکریہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر جی آواز آ رہی ہے۔ قمر دلشاد صاحب، اگر میں آپ کی جانب آؤں تو ہم نے دیکھا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے، جو ممنوعہ فنڈنگ تھی وہ ثابت ہو چکی، الیکشن کمیشن نے اپنا اس پہ فیصلہ سنا دیا، اب پی ٹی آئی کا سر آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی اصولی طور پر ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنا ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں ثابت کر دیا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے اور فارن فنڈنگ بھی آئی ہے۔ اس لحاظ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جیسا کہ ہمارے قوانین میں بڑے پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بڑے اس کے راستے نکلے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ ممنوعہ فنڈنگ ضبط کریں تو اس کو شو کاز نوٹس دیں پارٹی کے چیئرمین کو،
जी। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पार्टी के चेयरमैन को उन्होंने ममनुआ फंडिंग का शो का नोटिस जारी कर दिया। लेकिन मीनवाइल इसमें यह भी लिखा हुआ है कानून में कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। लेकिन उन्होंने ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस भी सुप्रीम कोर्ट के बराबरी है तकरीबन, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी जिसकी परसों हेयरिंग हो रही है। तो अब ये केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले की तौसीक करनी है या जिस तरह के आगे बढ़ता है या राय देती है या इसके बारे में जो भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन अभी उन्होंने कोई हुक्म इतना जारी नहीं किया, कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं रोकी। ये सारे मामला अब चंद रोज के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच सोचेगा उस पर फैसला करेगा। तो लेकिन अहम बात एक और, लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात जो है इस पार्टी के लिए, वो तो अदालत में केस चला गया खत्म, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारी इतला के मुताबिक चंद रोज में इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम केस जो है वो जारी करने वाला है। और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ही तमाम डॉक्यूमेंट जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दी, बुरा भला का, और बहुत ही ऐसी गालियां दी जो घरों में आमतौर पर भी इस्तेमाल में नहीं आती, तो वो गालियां उन्होंने दी हैं। और सारा रिकॉर्ड उन्होंने इकट्ठा कर लिया है अपना प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी पेपरा की मदद से। तो वो केस अब लाहौर में स्पीच की वो भी उन्होंने हिस्सा बना लिया। और वो जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इनको अपने आइन के आर्टिकल 204 और इस तरह जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 बड़ा अहम है। हमारे दोस्त पैनल बैठे हुए इन्हें इस चीज का अंदाजा होगा। उसमें इलेक्शन कमीशन को बेपनाह इख्तियार दिए। और आगे चल के हम देखें जो शायद इमरान खान के बकलाव को इस चीज का एहसास ना हो, वो है इसी सेक्शन का 232। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो ऐसे शख्स को जो उनको बुरा जो तज़हीक करे इलेक्शन पाकिस्तान की, तो वो उनको ताहयात नाहिल करार दे सकता है। तो ये भी सारे मामला बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो इलेक्शन पाकिस्तान में आ रहे हैं। और आज का जो ISPR का स्टेटमेंट है वो तो बहुत ही अहम है। उस पर भी हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि आइन के आर्टिकल 17 का पहला हिस्सा जो है उसकी जद में आ गई वो पार्टी जो उसमें मुलव्वस थी। नाम हम किसी का भी नहीं लेते। तो इस लिहाज से ये सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं और अवाम भी देखेगी, अवाम भी सोचेगी। अवाम हमारी अफवाज से, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत मोहब्बत करती है। इतना इमरान खान जो मर्जी XY कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम के अंदर फौज का बड़ा एहतराम है। जब ये मालूम होगा कि इस फौज के शोहदा के बारे में इस कदर इतना सोशल मीडिया ने उनके तस्दीक की, तजलील की और इंडिया तक बात चली गई, तो वो फिर बड़ा उसका गहरा असर पड़ेगा हमारे अवाम पर भी। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए था कि उसकी आर्टिकल 17 के तहत अपनी कार्रवाई सोचे और वो कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान की सलामती का भी, इबादत का भी और अफवाज पाकिस्तान का एक वक़ार और इज्जत का सवाल है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। साफी साहब, हम क्या समझें कि PTI की अब जवाबदेही का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब मजीद जो चीज़ें सामने लाने वाला है उससे तो उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कंवर साहब हमारे साथ है कि जी हमारे साथ। अच्छा, मैं सिर्फ मुझसे बेहतर मेरे ख्याल में कंवर साहब हमारी रहनुमाई फरमा लेंगे इस मसले पे। एक तो सर ये हमें बताइएगा कि ये जो PTI के इर्द गिर्द जो कानून और आईन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात है और उसमें काफ़ी शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, तोशा खाना है, फिर ममनुआ फंडिंग है। आपने तो इमरान खान साहब की नाअहली की तरफ इशारा कर दिया है, और जो अब इलेक्शन कमीशन जो इक़दाम कर रही है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा होगा कि इलेक्शन कमिश्नर किसी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ या इलेक्शन कमीशन जा रहा है। एक तो हमें ये बताइएगा कि ये कितना ठोस शवाहिद अभी इकट्ठे हो चुके हैं, और दूसरा जो PTI पे पाबंदी के हवाले से आज भी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है लेकिन इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुआ है। तो क्या आप ये समझते हैं कि PTI पे पाबंदी, इमरान खान साहब की नाअहली और इसके साथ साथ तौहीन अदालत, ये 3-4 संगीन उन पे इल्ज़ामात है, इसका अंजाम क्या हो सकते हैं PTI के हवाले से? नहीं, अंजाम तो देखे जी हमारी अदालतों ने करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अदालतों में बड़ा पेचीदा सिस्टम है, और वो अदालतें नहीं रही जो जस्टिस R कार्नेलियस थे या जस्टिस हमूद रहमान थे या जस्टिस ज्ञानी थे, मुस्तफ़ा ज्ञानी, वो नहीं रहे। अब वो अब बड़ा कुछ मुख्तलिफ है हमारी अदालतों का। ना जस्टिस मंजूर कादिर रहे,
تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو توشہ خان کا خانہ کا ذکر آپ نے فرمایا ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ چیک کر لیا ہے. اس میں جو ہمارا سیکشن ہے 137 اس میں ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارے پارلیمنٹیرین کو اپنے اثاثے جمع کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان. ان میں اس سال کا ذکر نہیں کیا ہوا ہے, وہ بالکل بلینک ہے. وہ باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی جب وغیرہ 20-30 کو جو بھی ہے لکھا ہوا ہے, لیکن وہ جو علاقہ ہے جو جب توشہ خان سے چیزیں فروخت کی 18 کروڑ کے 10 کروڑ کے 20 کروڑ اس کا وہ ذکر اس میں نہیں ہے. اس پر الیکشن پاکستان نے ان کو نوٹس جاری کر دیا, اب ہمیں وجاہت جاری کریں. اور تیسری بڑی آپ نے غور نہیں فرمایا کہ آج ان کے 9 حلقوں میں جو انتخابی کاغذات جمع کرائے ہیں وہ تمام ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کم و بیش ان کے تمام کاغذات کو روک لیا گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی یہی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں اپنے پروگرام میں, کوئی ریٹرننگ آفیسر نے ان سے سوالات کیے ہیں. اور اس میں ایک بڑا اہم کیس جو ہے, جو باقی تو خیر آگے پیچھے ہو جائے گا, جی الیکشن میں سزا نہیں دی ہے ابھی تک, وہ ابھی تو انڈر آپریشن ہے, نہیں چلا ہے. اس میں سب سے بڑا اہم کیس جو چلا ہے آپ نے غور نہیں فرمایا وہ ہے سیتا وائٹا کیس. وہ انہوں نے وہ بھی اس کے اندر کراچی میں بھی یہاں بھی جہاں جا گئے ہیں تو انہوں نے وہ بھی اس کا سوال اٹھا دیا ہے کہ آپ نے اپنی فرسٹ بیٹی کا ذکر نہیں کیا. تو یہ بھی ہمیں جواب بتائیں, یہ بہت امپارٹنٹ ہے. باقی تو چھوڑیں, وہ کہیں گے جی ابھی عدالتوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے, ابھی تو میں بالکل کسی قانون مصدمے میں نہیں آ رہا. لیکن وہ جو مقدمے آپ نے حقائق چھپائے ہیں اس حقائق پر کے کاغذات نامزدگی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 8 سے 9 حلقے جہاں سے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کاغذات مسترد ہو جائیں گے. وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ, الیکشن ٹریبونل میں, وہاں سے جائے گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ. تو بہت بڑا پنڈورا باکس بھی کھولے گا, لوگ بھی دیکھیں گے, تماشا بھی بنے گا. تو یہ ایک بہت بڑی اہمیت کی عمل ہے. عمران خان نے غلطی کی, ایسی جگہ کنٹروورشل طور پر اپنے انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا. پھر بڑے بڑے ان کے پاس ٹائیگر فورس ہے, اس میں کسی کو کھڑا کر دیتے, وہ الیکشن ہارتا جیتتا اس کی مرضی تھی, لیکن خود نہیں آنا چاہیے تھا. پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا. میرا آپ سے ایک لے مین کا سوال ہے, اور جو ہے صافی صاحب اس پہ ذرا مسکرائیں گے, لیکن ہماری بے تحاشا جو ہماری پبلک ہے اس کو قانون اور اس کی چیزوں کا نہیں پتہ. اور سولنگی صاحب آپ بھی سر اس میں اگر اپنی رائے دینا چاہیں سر, وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کے اوپر خان صاحب نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کیا, اور پھر اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ سلیکٹیولی ان کی طرف سے آئیں. ایسا بھی واقعہ آیا کہ جب آپ کے اوپر ہلکا سا الزام آ جائے, ریاست مدینہ کے کانٹیکسٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, تو آپ جو ہے وہ قاضی کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. آپ جو ہے اگر وہ امیر المومنین بھی ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایک سٹیٹس جو ہے وہ اس کو آپ ڈاؤن گریڈ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی جو فیصلہ وہ کرے وقت کا قاضی ہے. اور اس کیس میں جو ہے الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ پولیٹیکل نیریٹو کے اندر سر میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کس طرح جو ہے نا اپنی پبلک کو فیس کرتے ہیں, جب ایک طرف وہ اتنا ہائر پیڈسٹل پہ چلے جاتے ہیں کہ میں نے ریاست مدینہ کو ری انکارنیٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر, اور پھر جو ہے کچھ کیسز کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے جو ہے یہ جو الیکشن کمیشن کا 68 پیجز کا ورڈکٹ آیا یا اس کی فائنڈنگ تھی, ان چیزوں کے اندر بھی آیا کہ جی اتنی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے, آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, پھر آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا, اس کو ہم سرٹیفکیٹ کہہ لیں لیکن وہ بیسکلی ود ڈیو رسپیکٹ لیکن جھوٹ پہ مبنی تھا. تو یہ عام لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو نیریٹو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سچ کے اوپر ہوں, ریاست مدینہ کو جو ہے واپس لانا چاہ رہا ہوں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ کبھی ایک موقع پہ ایک جھوٹ ہمیں نظر آتا ہے, کبھی دوسرے موقع پہ آتا ہے, پھر کبھی ہم جو ہے اپنے شہداء کو جو ہے ان کی تذلیل میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, کبھی دوسرے موقع پہ اٹھ کے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ عام آدمی کیا اس سے سمجھے کہ یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے جس کو وہ جو ہے سامنے لانا چاہ رہے ہیں, یا وہ مطلب کیا پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ جو ہماری جو سابقہ حکومت تھی وہ گڈ گورننس میں معیار پہ پوری نہیں ہوتی. تو لوگوں کے ذہن پہ وہ سوال بھی تھے. جب عمران خان نے اس کی آڑ میں لوگوں کو ریاست مدینہ کا تصور دیا تو ان کے ذہن میں بڑے خوشگوار جو ہے وہ سامنے بات آ گئی, لیکن جتنی بھی مدینہ ریاست کے بارے میں بات کی وہ سارے ان حقائق کی برعکس بات کی. آپ یقین جانیں جب ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بڑے اچھے معلومات تھی, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی, تب جب انہوں نے جب ریاست مدینہ کا جو تصور پیش کیا تو میں نے اس کی مخالفت کی. میں ایز اے گیسٹ نہیں, میں ایز اے گیسٹ گیا تو پارٹی وارٹی سے کوئی تعلق نہیں تو, لیکن میں ایز اے گیسٹ میں وہاں انوائٹ کیا گیا تھا, ایز اے گیسٹ ہوتا ہے. تو اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے, شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے سارے. تو میں نے کہا جی آپ سر یہ نہ کریں, آپ یہ ریاست مدینہ کا بڑا مقدس معاملہ ہے,
اس میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہوئے گا جو ہمارے لبرل لوگ ہیں یا دوسرا گروپ ہے وہ اس کو غلط طریقے سے اس کو میں لے گا، آپ اس کو استعمال میں نہ لیں. لیکن انہوں نے میری بات کو شاید قریشی نے اور شیخ رشید نے سپورٹ کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ذہن پر سوار تھا، وہ کسی اوپر سے لندن سے امریکہ سے جہاں سے کچھ نے ان کو بریف کیا، تو انہوں کا اسی طرح لوگ بریف کرتے ہیں. بڑے بڑے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، وہ اسلام کے نام پر، یہودیت کے نام پر، ہر طرح کے ان کے پاس بڑے بڑے کنسلٹنٹ ہیں. میں آپ کی وساطت سے عرض کروں، اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کو ٹونی بلیئر جو تھے وزیر اعظم برطانیہ کے، انہوں نے ایک رائے دی کہ آپ اس کو یہ لے کر چلیں، اسلام کے بارے میں لے کر چلیں، تو آپ اسلام کا نام استعمال کریں. تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ لبرل ٹائپ آدمی تھے، مسلمان تو ہیں پکے، لیکن باہر لبرل بھی تھے، لبرل بھی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ کریں کہ فرسٹ پاکستان کا نعرہ لگاتے، پہلا فرسٹ پاکستان، سب سے اولین پاکستان. اس پہ یہ ہوگا کہ جتنا عرب میں جنگ ہو رہی ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے، تو نہیں ہم نے پہلے پاکستان کو دیکھیں گے اور ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. تو وہ انہوں نے اس نعرے کو تسلیم کر لیا. یہ ٹونی بلیئر نے دیا تھا، اور ٹونی بلیئر نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا. جب میں نے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا مقدس ہے، میں اس کو استعمال میں نہیں لاؤں گا. عمران خان کا کوئی ایسا ہے کوئی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ، تو انہوں نے یہ ریاست مدینہ کا دیا. اور جتنی مثالیں ریاست مدینہ کے حوالے دی بڑی غلط دی. میں نے مولانا طاہر اشرفی، مولانا جمیل صاحب کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جمیل طارق کو بھی، مفتی مجیب الرحمان صاحب کو بھی، سب کو میں نے کہا اس کو روکیں. یہ اسلام کے بارے میں بڑا اچھا تصور نہیں جا رہا. کبھی حضرت عمر فاروق کے حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی غلط. پرسوں نے لاہور میں سپیچ کی کہ ایک شہزادے نے پاؤں پڑ گیا کسی بدو کا، اس شہزادے نے تھپڑ مار دیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھپڑ مارو. بھائی وہ تو ولید بن عبد المالک کا واقعہ تھا، ولید بن عبد المالک کا واقعہ تھا. اس میں شہزادہ اس کا بیٹا تھا جس کے پاؤں پہ بدو کا پاؤں پڑ گیا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے گا، کیسی غلط بات. جی جی ساری باتیں غلط ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ساری غلط. کیا قطری خان کا بتا دیا 54 وہ شہید ہوئے 51 میں. بالکل قمر دل شاہ صاحب، آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ ایک سیاسی لیڈر ہونے کے ناطے ہم جو بھی بات اگر کرتے ہیں، کیونکہ عوام اثر قبول کرتی ہے، تو بہت دھیان سے اور بہت ذمہ داری کے ساتھ ہر جملے کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ اس ڈسکشن میں مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں. مرتضیٰ صاحب، جس طرح سے ابھی صافی صاحب نے بھی فرمایا کہ توہین عدالت کا بھی معاملہ ہے، توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو ہے مزید کارروائی کا بھی ارادہ رکھتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، یہ پنڈورا باکس مزید کھلتا جائے گا، اب یہ رکنے والا سلسلہ نہیں، اور کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے جو اس طرح جو مزاج ہے ان کا؟ سب سے بڑا جی مرتضیٰ صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف جو ریفرنس آیا ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں ڈیٹ فکس ہوتی ہے. جی باقی کیس تو لے کر چلا جائے گی، لیکن اس میں ایک ڈیٹ فکس ہے، 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو اسپیکر کی طرف سے ریفرنس آتا ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. جی مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی جی میں سن پا رہا ہوں. سر اس پہ میں چاہوں گی آپ جی آپ کا جو آخری سوال ہے جی جی اس کا جواب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ان کے جو قائد ہیں وہ کسی طور پہ بھی اپنی حکمت عملی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اچھا، ان کے اندر غلطی کو تسلیم کرنے کا خانہ موجود نہیں ہے. وہ قابل اصلاح نہیں ہے، وہ ناقابل اصلاح ہے. تو اس لیے میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اب یہ جو کیس گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بڑے منجے ہوئے جج صاحبان ہیں. ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں، ستار بابر صاحب، وہ تو ان کی تحریریں بھی پڑھی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ دیں گے. ٹھیک ہے. جو حقائق آپ نے سامنے رکھے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں، کوئی 531 جو غیر ملکی کمپنیاں، 34 جو ہے وہ غیر ملکی افراد، اور جتنا کروڑہا روپے کا جو 150 کروڑ، 1 ارب اور 50 کروڑ کا جو ایک دھاندلی ہے ایک طرح کی، جس کے اندر غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے، غیر ملکی کمپنیوں کی بھی فنڈنگ ہے. اور 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے اندر جو فارن ایڈڈ پارٹی، غیر ملکی پیسے پہ چلنے والی جماعت کے جتنے بھی آپ کو چاہیے وجوہات، وہ اس کے اندر ثبوت موجود ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی، کیونکہ اب ان کے پاس یہ اختیار ہے
कि वो रेफरेंस भेजें सुप्रीम कोर्ट में अगर वो उसको कलदम जमात करार देना चाहते हैं। लेकिन उसके कतई नजर खान साहब की तो इतनी बेकायदगियां इसके अंदर आई हैं, सिर्फ वो तौहीन अदालत वाला जो आपको कमर साहब बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन मिस डिक्लेरेशन के, झूठ बोलने के, गलत सर्टिफिकेट जमा कराने के, तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसके अंदर बेतहाशा कोई 21 करोड़ रुपए के ऐसे ऐसे उसमें तफसीलात हैं कि बहुत सारे तोहफे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, बहुत सारे तोहफे उन्होंने लेकर और पहले मार्केट में बेचा और उसके बाद जमा कराए पैसे, जबकि इसके बिल्कुल उलट होता है। तो ये तो अगर इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलना है तो मुझे तो खान साहब और उनके जो करीबी रुफका है उनके बचने के कोई आसार नजर नहीं आते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, डिस्कशन जारी रखेंगे, वापस आएंगे ब्रेक से तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा जो सियासी इस्तेहकाम है वो हमारी मईशत को जो है वो बूस्ट करता है और उसको मददगार साबित होता है, और ये दोनों अगर इकट्ठे हों और इस्तेहकाम हो तो फिर मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जा सकता है। हुकूमत की जो कोशिश है आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने की, वो किस तरह से बराबर साबित हो सकती है अगर हम ये देखें कि मिसाक मईशत हमें होता नज़र नहीं आ रहा या मौशी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं होगा, तो इसके क्या असरात पड़ेंगे, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। आलम 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 आलम। ये समझदारी तो ना हुई कि डोरबेल मौजूद हो फिर भी आप दोस्त को चिल्ला चिल्ला के बुलाने में अपना गला दुखाएं। डोरबेल बजाएं। बिल्कुल इसी तरह मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट खुलवाएं। ये बहुत आसान है, यानी सिम नेटवर्क कोई भी हो, बस *2262# मिलाएं और दिए गए बैंक्स में से किसी भी बैंक में आसान मोबाइल अकाउंट खुलवाएं और आसानी और सहूलत की दुनिया में आएं। वरना सब पूछेंगे कि मोबाइल है तो मोबाइल अकाउंट क्यों नहीं। तो अब मोबाइल का बैलेंस हो या बिजली का बिल, पैसा भेजना या वसूल करना हो या दीगर सर्विसेज से फायदा उठाना हो, आसान मोबाइल अकाउंट से सब आसान। आसान मोबाइल अकाउंट, आपका अकाउंट आपका इख्तियार। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एतमाद के साथ। इस्लाम के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ लड़ना, मजलूमों की दाद रसी करना है। हम कभी भी अपने गुलामों को भूखा रहने नहीं देते। पारवुस ने वो बात आपको मुकाबले से खारिज करने के लिए कही। अब तुम मुझे सब कुछ सच बताओगे। दिलशाद के कातिल को आपके सिवा कोई तलाश नहीं कर सकता सलीम पाशा। हम गलती तो माफ कर सकते हैं, लेकिन रियासत से गद्दारी की मुआफी नहीं। मुझे लगता है कि आप इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। पारवुस इस मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। फहीम पाशा को खोना नहीं। हमें तलाश करने वाला अपनी मौत को दावत देता है। कमालुद्दीन की फिक्र हो रही है हमें। उसने वहाँ खदीजा को अगवाकारों से बचा लिया। हर कोई खेल खेलना चाहता है। पाए तख्त में एक और तंजीम सरगर्म है। तो आज की रात होगा एक मजेदार दौरा। आप रद्दी का कागज हैं, हमारे आला खानदान के अहल नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। साफ़ी साहब, हमें ब्रेक में जाना पड़ा था, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी मैं ये नाजिया जो पैनल बैठा है उनकी मौजूदगी का भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। एक तो ये माजी पाकिस्तान के जो अवलीन आम इंतखाबात थे, सुलंगी साहब और कंवर साहब दोनों, आप दोनों से इस पे तज्ज़िया भी चाहिए और आपकी जो रहनुमाई दरकार है इस पे। उस वक्त पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के मकबूल तरीन लीडर, उस वक्त के तो क्या ताहाल उनके सानी का कोई लीडर नहीं सामने आया है। उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान भी तनाज़ा पैदा हुआ था। ग़ालिबन जस्टिस सज्जाद अली जान नाम था उनका।
تو بعد میں وہ پوری جو مارشل لا کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور اس وقت ایک مقبول لیڈرشپ کے لیے مسائل، تو بہت سارے جو ہمارے پولیٹیکل مبصرین ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہی غلطی کی تھی کہ اپنی مقبولیت کی اس کے نتیجے میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ایک ایسے تنازع میں وہ پڑ گئے جس کا بعد ازاں انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، عمران خان صاحب بھی اپنی مقبولیت کے زوم میں مبتلا ہے اور ان کا جو براہ راست اس وقت جو سب سے سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں اس سے زیادہ تنقید کر رہے چیف الیکشن کمشنر کے مقابلے میں. تو یہ کوئی مماثلت آپ کو 1977 اور موجودہ حالات میں نظر آ رہا ہے؟ سلنگی صاحب. جی ہاں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جو موازنے ہیں وہ لنگڑے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی موازنہ جو ہے وہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتا. بھٹو صاحب اور سجاد علی جان کے درمیان کوئی اگر تنازع ہوا تو وہ بنیادی وجہ نہیں تھی ان کے اقتدار سے برطرفی کی اور مارشل لا کی. اس کی وجوہات مختلف ہیں اور اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ قمر دلشاد صاحب، آپ کو جو ارتقا ہوا ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے درمیان اختیارات کا، وہ آپ کو سمجھا سکیں گے. لیکن اس دور میں جو اختیار ہے اور جس طریقے سے تعیناتی ہوتی ہے، یہ بہت ہی جمہوری طریقہ ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مل کر اس کو طے کرتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ یہ وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کا نام عمران خان نے اور ان کی جماعت کی جو کمیٹی تھی انہوں نے تجویز کیا، اور ان کو کبھی ان سے اختلاف نہیں ہوا جب تک ڈسکا کا واقعہ نہ ہوا. ڈسکا کے واقعے میں آپ یاد کریں کہ جو مصنوعی دھند چھا گئی تھی جس میں 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے اور دل دہلانے والی دھاندلی کی داستان تھی، اس پر جو الیکشن کمیشن نے ایک ایکشن لیا اور دوبارہ انتخابات کرائے اور جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی ہاری، اس دن سے یہ اس سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہیں. اور قمر صاحب بھی آپ کو بتا سکیں گے کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن کمیشن کو مکمل نہ ہونے دیں، کیونکہ 8 سال سے جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا جس کا ابھی فیصلہ آیا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوگا تو وہ اگر کوئی فیصلہ بھی دیں گے تو اس کو وہ چیلنج کریں گے کہ جی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو جان بوجھ کر ایک آئینی ادارے کو نامکمل رکھا گیا. تو وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یہ اچانک ان کو الہام نہیں ہوا، اچانک جو سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ برے نہیں ہوئے، اس کا ایک پس منظر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب میں چاہوں گی کہ قمر دلشاد صاحب ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو اگر تھوڑا سا اسی پہلو کو تھوڑا سا اگر میں آگے لے کر چلوں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے یہی کاوش اور یہی کوشش ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے. لیکن جو نقشہ بھی آپ نے پیش کیا الیکشن کمیشن کے واقعات ہو یا توہین عدالت ہو یا دیگر معاملات میں، یہ معاملات تو ہمیں رکتے ہوئے پھر نظر نہیں آ رہے. جو جس سیاسی عدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیا سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی استحکام آ سکتا ہے جس کی کوشش کر رہی ہے یہ حکومت؟ نہیں، پاکستان کی قوم بڑی بہادر قوم ہے، صبر کرنے والی قوم ہے. بڑے بڑے لیڈروں کا ساتھ انہوں نے نبھایا ہے، بڑی بڑی پرسنالٹی گزر گئی ہے، لیکن یہ حالات کو قابو کر لیں گے. لیکن سب سے بڑی جب بات ہمارے سلونگی صاحب نے بات کی ہے، میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ پاکستان کا، انڈیا کا جو تھا چیف الیکشن کمشنر سنان ایسے نام تھا اس کا، شران. اس نے پورا انڈیا کی وحدت کو مضبوط کر دیا تھا اپنی طاقت کے ذریعے، پورا انڈیا بکھرتا تھا. یہی حالت ہے اس موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی. یہ انہوں نے بہت بڑا اہم فیصلے کر رہے ہیں، یہ دباؤ میں بالکل نہیں آنا. اور عمران خان نے ان پر بہت دباؤ ڈالا. میں پتہ ہے کیونکہ ہماری مجبوری ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، پر چند باتیں ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ان کے پاس بڑی بڑی اہم شخصیات آئی اور انہوں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی اپنے چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہ آپ عمران خان سے خفیہ ملاقات کر لیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا.
اور وہ جو بڑی بڑی اہم شخصیات ان سے جو ملنے آئے انہوں نے ان کے اپنے گھر میں آنے کی ویڈیو بنائی، یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے لاہور میں گھر میں ان کی فیملی نہیں رہتی ہے تو وہاں جاتے ہیں ہفتے کے روز، تو وہیں وہ شخصیات آئی تھی ملنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو باتیں ہوئی وہ ساری انہوں نے آئیڈیو جو ہے بالکل ریکارڈ کر لی. وہاں ملتے خوش آمدید، عمران خان ٹوٹ گیا پھوٹ گیا، آپ مہربانی فرمائیں آپ اسے ملاقات کر لیں اور فارن فنڈنگ کے معاملے میں آپ ریلیف دے دیں، کچھ ہاتھ کھلا رکھیں. یہ ساری باتیں انہوں نے کہی جو انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی تعلق نہیں. سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، وکلا بحث کر رہے ہیں، ہمارا الیکشن میں فیصلہ کرے گا، میں نے کیا کرنا ہے. اگر عمران خان نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو دفتر آ جائیں، سیکرٹری ڈال دیں، میرے ممبران بیٹھے ہوں گے، سب کے سامنے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اتنا جب ان کے خلاف ہو گئے، جب انہوں نے ٹوٹلی انکار کیا، پھر بشدید ان پر اٹیک کیا. وہ خیر کوئی نہیں، اٹیک تو انہوں نے برداشت کر لیا ہے، وہ تو کنٹیمپٹ کورٹ میں لے آئے گی. لیکن یہ ہے ساری بات چیت. اور اس کے بعد انہوں نے باقی جو کیس آپ بتا رہے ہیں کہ جی الیکشن میں پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 218 کو رکھنا ہے مد نظر، اور اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اس پر یہ پورے الیکشن کمیشن نے انہوں نے بالکل فیصلہ صحیح کرنا ہے، میرٹ پہ کرنا ہے. اور عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ الیکشن کمیشن نے جو ہے اپنے آئین اور قانون مطابق ڈیسیجن دینا ہے. وہ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے دوستوں کی باتوں سے مجھے بڑی تقویت ملی، اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور میں نے کھل کے بات بتا دی کہ الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس وقت میں ایک چھوٹی سی بات کروں، جب فواد چودھری نے اور آدم سواتی نے الیکشن کمیشن پر شدید اٹیک کیا، آدم سواتی تو اخلاق سے آگے چلے گئے تھے، تب ان کو طلب کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، تو ان کو بڑی سفارشیں کرائی. فواد چودھری نے کسر نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد آدم سواتی نے ان کو دوستوں کو یہ پیغام دیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں آئیں گے اور بغیر جھنڈے کے واپس جائیں گے. میں نے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا دینی ہے، تاحیات نہائل قرار دوں گا، بے شک اسی لوگ پاکستان چلے جائیں. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، بالکل معافی مانگی. تو اس طرح ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ کریں گے تو عمران خان صاحب بھی معافی مانگ لیں گے. عمران خان نے معافی بہت مانگی ہوئی، 4 دفعہ چیف الیکشن کمیشن معافی مانگی ہوئی ہے، 3 دفعہ جسٹس افتخار سے معافی مانگی ہوئی ہے. تو بات کی بات ہے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن بڑا مضبوط ہے، آپ حوصلہ رکھیں اور یہ صحیح فیصلے کریں گے. بالکل ٹھیک. صافی صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا کتنا رول ہے سیاسی عدم استحکام کے بڑھنے میں یا ختم ہونے میں؟ دوسرا، جس کوشش میں حکومت لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ ہمیں ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، پھر سرمایہ کاروں کے لیے بار بار وزیر اعظم جو ہے مراد کا اعلان کر رہے ہیں، 2 ممالک سے بات چیت جاری ہے، IMF سے معاملات ہمارے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ حل ہو چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اور 2 ممالک کا اعتماد ہم تبھی جیتیں گے نا جب ملک میں استحکام ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں لیڈرشپ کا کردار کتنا اہم ہے؟ دیکھیں لیڈرشپ کا کردار تو کلیدی ہے، ذمہ داری بھی ان کی ہے، اور جو اچھا برا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور ڈسکریڈٹ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. آپ نے آج دیکھا تھوڑی دیر پہلے جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے مہنگائی کی ذمہ داری قبول کی، اور وہ بار بار یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یا جو اور جنرل اسینشنل کموڈیٹیز ہے اس کی پرائس میں جو اضافہ ہے اس کی رسپانسبلٹیز یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت وقت لے رہی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ اضافے ہے اس پہ بھی تنقید کی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی تنقید کی ہے. تو یہ بہت جرت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے فیصلوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن ہے مجبوریہ ہماری معاشی. ڈالر کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ بجا طور پہ کہ روپے کا تگڑا ہونا 11-12% کا بڑھ جانا ایک مہینے کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس وقت یہ حکومت اقتدار میں آ رہی تھی اس وقت ہم ڈیفالٹ ہونے کے بالکل دہانے پہ بیٹھے تھے. اس سے واپس پل کرنا اور معیشت کو ٹریک پہ ڈالنا، جو 4-4.5 سال جو کڑوال کھیلی گئی تھی، جو ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا تھا، وہ 2-3 مہینوں کی بات نہیں ہے. میں کچھ مدت پہلے شاہد اقان عباسی صاحب سے ایک انٹرویو میں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم 2018 کے سٹرینتھ میں
2/3 میجارٹی کے ساتھ اگر مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی حکومت میں آتے بھی ہے تو 2018 کی معاشی صورتحال کو واپس لانے میں بھی ہمیں کم از کم 10 سال درکار ہے. تو یہ ڈالر کا گر جانا اور روپے کی قدر میں اضافہ یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے ثمرات اس میں عوام تک منتقل ہونے میں ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ پہلا زینہ ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب میں مختصراً آپ کا جواب چاہوں گی، مجھے کہا جا رہا ہے ٹائم مختصر ہے. یہ فرمائے گا کہ جتنی بھی ایفرٹس حکومت نے کی ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو بار بار مہنگائی کے حوالے سے جو ہے ابھی تک وہ بات کی جا رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے یہ مہنگائی کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس پہ وہ کتنا جلدی قابو پا سکے گی؟ مہنگائی کا تو بہت بڑا چیلنج، $1 ملین کوشچن ہے. جی ہمارے صاحب آپ سوری، میں نے کہا یہ تو $1 ملین کوشچن ہے، اور اس میں جو ہے نا بے تحاشا جو ہماری حکومتیں اس سے پہلے بھی تھیں، اور وہ ہم چونکہ ایک فیڈریشن ہے 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں، ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اور پھر جو پچھلی حکومت گزری جس طرح ہم نے کل یا پرسوں کے پروگرام میں ذکر کیا، کوئی ہسٹری کا سب سے بڑا قرضہ انہوں نے لیا پچھلے 3.7 سالوں کے اندر، اور پھر اس کی ریپرکشنز ہیں، پھر ہم نے ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، پھر گورننس کے بھی ایشو ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ایک لرننگ سائیکل کے اندر سے گزار رہے ہیں. تو اس میں جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، گورنمنٹ کو اس کو توجہ دینی چاہیے، نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کو بلکہ پروونشل گورنمنٹ کو. بٹ ادر دین دیٹ جو انڈیکیٹرز ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی، ڈالر نیچے آیا، اس کے علاوہ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے، 29 تاریخ کو شاید جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے. 4 جو ہمارے دوست ممالک ہیں جس میں چائنا، UAE، سعودی عربیہ، انہوں نے ہمیں 4 بلین کی جو وہ پیشکش جو کرنی تھی وہ ہمیں مل چکی ہے سبجیکٹ ٹو IMF کنڈیشن. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹف فیصلے ہم نے کیے. اب آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہمیں جو ہے نا حالات بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ انٹرنیشنل چیزوں سے نہیں ہیں، ڈومیسٹک جس میں ہیں. ہماری کلچر، ہماری ہسٹری، ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرتی ہے جس میں جو گلوبلی مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں جو اسپائک آیا ہے، یقینی طور پہ پاکستان اس کے اثر سے محفوظ تو نہیں رہے گا. نہیں، پاکستان کیا پوری دنیا اس کے اندر ہے. ہم نے جون اور جولائی میں دیکھا دنیا کے اندر سب سے بڑی انفلیشن آئی اب تک کی ہسٹری کی. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم گلوبل سپلائی چین کا بھی حصہ ہیں، انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کا بھی حصہ ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا بھی حصہ ہیں. ہم نے قرض بھی بہت سارے لیے ہیں جو ہم نے واپس کرنے ہیں. پھر ان ساری چیزوں کو ملاتے ہوئے میں نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے گورننس پہ بھی توجہ دینی ہے، اور ٹف فیصلے جو ہم نے کرنے تھے وہ اب ہم نے کر لیے. اب جو ڈیویڈنڈ ہے وہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. ویٹ اینڈ سی اینڈ ہوپ کہ جو ہے نا حالات بہتر ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسٹوڈیو میں رشید صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ساتھ دیا، آپ نے یقینی طور پہ بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو چیز عوام کے لیے اچھی ہے، جو چیز اس ملک کے لیے اچھی ہے، اس میں سب سر جوڑ کر بیٹھیں. آج بھی معیشت کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہے سب کا ایک ہی بات پہ اتفاق تھا کہ پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میز پر بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی. وہی مسائل کا حل ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.